बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 मई है, मंगल का दिन है और बड़ा अहम दिन है। बहुत सी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है। उसमें पहली तो जो इसराइल की चालाकी के जंग का रुख जो है वो अरबों की तरफ मोड़ दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरान पर जो हमले, ईरान की जोहरी तनसीबात, पानी के प्लांट समेत क्या क्या हुआ, ईरान ने भरपूर जवाबी वार किया। इसकी पूरी तफसील वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ गई है, वो मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका ईरान जंग में चीन बड़ा सालिस, दौरे से पहले 3 ऑप्शंस डोनाल्ड ट्रंप के पास। दोनों ममालिक में चीन की गारंटी, मुकम्मल खर्चे और हर्जाने का क्या मामला है, ये तफसील आप सुन के हैरान होंगे। ट्रंप के दौरे पर जो ब्रेक थ्रू का इम्कान है या नहीं, ट्रंप एक फातेह के तौर पर जाएगा शिकस्त खोरदा, फैसला बड़ा नज़दीक है। और दौरे चीन में ट्रंप बिजनेस डील के साथ 17 बड़े बिजनेसमैन इलॉन मस्क समेत जहाज़ों में भर के लेके जा रहा है। और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ दोनों खुफिया मुंतकली जहाज़ों का ईरान का मामला, ट्रंप शदीद नाराज़ के गद्दारी कैसे की, ये भी तफसील। और CIA मोसाद ने ईरानी पासदारान इनकलाब दर्द सर बनी, उनकी मालूमात के लिए इनाम रख दिया कि कोई उनके बारे में बता दे बस। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की तारीख की कम तरीन सतह पे। और शहबाज शरीफ की जो पाकिस्तान में ट्रंप के कदम रखने की ख्वाहिशात, ख्वाजा आसिफ का बयान भी 2 घंटे सिर्फ आ जाए। और मोहसिन नकवी को लेकर शहबाज शरीफ जरदारी के पास मुलाकात के लिए 28वीं तरमीम ईद से पहले 9 जून फैसला कुन दिन बन सकता है। स्टैब्लिशमेंट जरदारी भारी होने का ट्रेलर भी आज, इजलास भी जारी। और तहरीक इंसाफ की क़यादत, खान की फैमिली, बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पावर शो। ग्रीन लाइट आ गई है तहरीक की, दफ़ा 144 ज़रूर लगी है, लेकिन अंदरूनी मामलात के हैं वो भी नई मालूमात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो वॉल स्ट्रीट ने आज रिपोर्ट जारी की वो भी अरब अमारात के मुतल्लिक कि ईरान के अंदर बड़े जो हमले, जिसमें ईरान की जोहरी तनसीबात, इनके बैलिस्टिक प्रोग्राम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन मारे और ये बड़ी तादाद में रास्ते में तबाह कर दिए गए। कुछ हमले इनके फौजी और शहरी अदाब पर ईरान में ज़रूर कामयाब हुए। और उसमें ये बड़ी और ख़तरनाक खबर ये है कि जो इससे पहले भी मुजाहिरीन के साथ ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश थी, ये भी अरब अमारात ने इसराइल की फ़ौज और हुकाम के साथ मिलकर किया। ये बड़ी तहलका खेज़ किस्म की खबर थी जो ईरान ने इसका बड़ा संजीदगी से नोटिस लिया और उनके हमलों की समझ भी आई। ये अमेरिका इसराइल के बाद तीसरा मुल्क है जिसने ईरान पर बराह रास्त हमला किए और मुकम्मल घटिया किस्म की साजिश की। और इनका सबसे घटिया हमला ईरान के पानी के प्लांट पर था, समुद्री पानी को जो मीठा करने वाला प्लांट है, ये अरब अमारात की तरफ से ईरान पर था। दूसरा इनका जो ख़तरनाक हमला वो खलीज फार्स में ईरान के लावान जजीरे पर जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर। और उससे पहले वाले जो अप्रैल के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर के ऐलान से पहले जो हमले थे वो भी अरब अमारात की तरफ से थे। और ये आपको याद होगा जब ईरान ने अरब अमारात और कुवैत की तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो उस वक्त ईरानी हुकूमत ने तस्दीक की, हुकाम ने बताया था कि नामालूम दुश्मन के हमले, हमने जो पहला हमला लावान जजीरे पर था वो इसीलिए खुफिया रखा गया था कि उस वक्त खलीजी ममालिक इस तनाज़े में शामिल होने से इनकार कर रहे थे, वो अभी भी शामिल नहीं हो रहे। अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने भी उस वक्त बयान दिया कि हमारे पास हमलों का हक महफूज है, लेकिन अब जंग चुके ईरान जीत चुका है। तो अब ये इन हमलों पर तबसरों की वॉल स्ट्रीट जर्नल या दुनिया के मीडिया को मुस्तरद कर रहे हैं। पेंटागन ने भी तबसरा नहीं किया, लेकिन इसराइल के अखबारात ने उन सब ने भांडा फोड़ा। लेकिन साजिश क्या है? अमारात का कहना है कि इसराइली मीडिया झूठी रिपोर्ट्स दे रहा है। वजारत दिफा ने कहा हम पर तो इसराइल से भी ज़्यादा हमले हुए हैं, हम तो 550 बैलिस्टिक मिसाइल खा चुके हैं। अब देखें, मसला यह कि गुज़िश्ता हफ्ता जो ईरान ने हमले किए ख़ास तौर पर अमरीकी अड्डों के बाद, उसके बाद आबनाए हरमज़ बंद हुई, उसमें सबसे बड़ा नुकसान अरब अमारात को तेल का, गैस का, मईशत का, यानी अब ये इस वारदात में शामिल है। और ईरान के जीतने से इतना खौफ है कि आप देखें कि दुबई में एक तेल के शिप अल जदफ पर आग लगी, वो तबाह हो गया। तो वैसे तो जंग में इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ईरान ने नहीं किया, ये ईरान नहीं कर रहा, ये ईरान की ताकत को तस्लीम कर रहे हैं। अब जो हालात बन चुके हैं ज़रा गौर से समझें। डोनाल्ड ट्रंप 50% ज़हनी तौर पर तैयार इस मामले से हटने को। अमरीकी हुकाम ने, जो उनकी सलामती कौंसल है, वहाँ ब्रीफिंग में इसे बताया कि एक फरीक के जीतने के यहाँ नामुमकिन हालात है। ईरान किसी सूरत में आबनाए हरमज़ नहीं छोड़ेगा, होम्योपैथिक आबनाए हरमज़ नाकाबंदी जारी रखते हैं और मुआहदा कर लेते हैं। मौक़िफ़ दोनों का सख्त है, जो पीछे हटे उसकी सियासी मौत है। और ट्रंप के लिए तो दुनिया की तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी महंगी, बगैर किसी मकसद के गैर कानूनी जंग करार दी जा चुकी है। कांग्रेस में 7 मरतबा इसकी मुखालफत में वोटिंग हुई, 6 दफ़ा नाकाम हुई, आज फिर 7वीं दफ़ा आगे वो नई करारदाद लेके, क्योंकि 13 अमरीकी मारे गए इसमें। 4.5 गैलन गैस की कीमत होगी। और 77 दिन गुजरने के बाद भी आज ना जंग के कोई मकासद, ना कोई मुआहदा, ना अबनाए हरमज़ खुली। ट्रंप ने जो ईरान की तहजीब मिटाने वाली धमकियां दी और दूसरी तरफ जंग हार के अब इस तनाज़े से निकलना भी है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रॉक्सी नेटवर्क, उस पर वो कोई समझौता नहीं कर रहे, वो आबनाए हरमज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अरब अमारात, इसराइल, अमेरिका के जहाज़ों पर बराह रास्त पाबंदी, बाकी तमाम ट्रैफिक पर फीस,
جوہری پروگرام دوسرے مذاکرات کے مرحلے میں، پہلے منجمد اثاثے اور پابندیاں اٹھانا۔ اب اس وقت طے یہ ہو رہا ہے کہ دونوں میں پوزیشن کس کی زیادہ مضبوط ہے، کون سی شرائط تسلیم ہوگی، کون سی نہیں ہوگی۔ یورینیم اور جوہری معاہدہ جو وہ ختم کرنا نہ کرنا، آگے چلنا، اس پر ایران تو تیار ہی نہیں۔ اور ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا درد سر بن چکا ہے وہ جنگی نقصان کا ہرجانہ۔ یہ بمباری جو 73 دن کی، اس میں نقصان بلڈنگیں، عمارتیں، اسکول، پانی کے پلانٹ، دفاتر، ان کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ یہ تو صرف 300 ارب ڈالر کا بنتا ہے۔ تیل گیس کے جو ذخائر ہیں یہ بھی تقریباً 100 سے 300 ارب ڈالر ہے۔ دنیا میں جو اثاثے منجمد وہ بھی 100 ارب، جو پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئی جس کا پورا خرچہ ایران نے کہا 1 خرب ڈالر یہ بنتا ہے۔ باقی جنگی فوجی اخراجات وہ الگ ایران مانگ رہے ہیں، تو یہ سارا کو 1.5 خرب ڈالر بنتا ہے، جو ٹرمپ یا تو عرب ممالک سے پیسے اکٹھے کر کے ایران دے یا پھر قسطیں کروائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ٹرمپ کے لیے پیدا ہو چکا ہے کہ جو ابھی CNBC کی رپورٹ آئی ہے، جو امریکی میڈیا میں اور اس کی انتظامیہ میں، وہاں امریکی میڈیا کے مطابق کہ بڑے شدید اختلافات، جو 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں ان کے وہاں۔ ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ محدود چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کر دو، کچھ تو کہہ رہے ہیں ایٹمی حملہ بھی کر دو، محدود ٹارگٹ سٹرائک کرو تاکہ ان کی مذاکراتی پوزیشن کمزور ہو۔ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں، سفارتکاری کریں، مذاکرات کریں۔ اور ٹرمپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے ایران تو مذاکرات اور معاہدہ نہیں کر رہا، شرائط بڑی مشکل ہیں، اور جو مذاکرات کروانے کی پوزیشن پاکستان والی ڈاکیے کی، پیغام رسانی کی، وہ کوئی ایسی حتمی یقین دہانی نہیں کروا سکتا۔ آپ کو پتہ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاسدارانہ انقلاب کو رعایت دینے پر تیار نہیں ہے، سپریم لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ٹرمپ کے پاس بچے ہیں 3 راستے شی جن پنگ چین کے صدر سے ملاقات سے پہلے۔ پہلا راستہ تو یہ وہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کرے، اپنی جیت کا اعلان کر دے، خود کو فاتح قرار دے، پھر چین جائے، وہاں تجارت پہ بات کرے، تائیوان پہ کرے، یوکرین پہ کرے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کرے۔ خواہش تو اس کی یہی ہے کہ چینی صدر سے کہے کہ ایران سے تیل لینا بند کرو، لیکن چین نے جنگ لگنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ ٹن گیس اور تیل کے 120 دن کا زمینی ذخیرہ سمندر میں کیا ہوا ہے۔ اب امریکہ کے جو اتحادی جنوبی کوریا، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، بھارت تک اور یورپی بھی، وہ بھی چین کے ساتھ دباؤ کیسے ڈالے۔ ایران کے معاملے اس کی پوزیشن کمزور ہے، چین کے صدر کی بات ماننے کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ اب تیسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ چین جانے سے پہلے مزید نئے بڑے خطرناک حملے کرے، طاقت کا مظاہرہ کرے، اور اتنے خطرناک ایران مذاکرات پر مجبور، اور یہ اس وقت کرے جب ڈونلڈ ٹرمپ چین میں ہو یا اس سے 1 دن پہلے۔ اب سوچ اور ذہنیت ٹرمپ کی یہی ہے، یاد رکھیں، لیکن جو بریفنگ اور حالات بتائے جاتے ہیں کہ اگر ناکام ہو تو پھر لیٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جو پہلے ہی اوپیک کی آپ کو پتہ 26% تیل کی پیداوار کم ہو چکی ہے، پھر جو قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے اس میں ظاہر ہے سب سے بڑا نقصان امریکہ میں سیاسی نقصان۔ پھر جو ایران کا جواب عرب ممالک پر جائے گا تو اسے نہ صرف اس کا اتحاد بلکہ پوری فوج بوریا بستر اٹھا کے نکلنا ہوگا۔ اب پھر ایک صحافی نے آج توے پر جب سے بٹھایا کہ چین جانے سے پہلے کیا ایران کا معاملہ حل کرو گے، 3 دفعہ پوچھا، ٹرمپ نے کہا میں جواب نہیں دیتا، خاموش رہا، کیونکہ خاموشی میں اب وہ سیاسی زلزلہ ہے جس کے آفٹر شاکس پاکستان میں بھی آئیں گے۔ ذرا غور سے سنیے کہ ٹرمپ کے حامیوں کو بھی اور اس کے جو دوست دشمن کو بھی لگیں گے، کیونکہ انجام ٹرمپ والا ہی ہونا ہے۔ یہ حالات امریکہ میں ٹرمپ کے لیے کس خطرناک حد تک جا چکے ہیں، ذرا آپ اس کو پہلے دیکھیں۔ ٹرمپ کے لیے جہاں میڈیا اور اس کی انٹیلیجنس، ان کے سب کے حالات یہ ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی بالکل امریکی عوام میں زیرو ہو چکی ہے۔ لوگ ان کے حقیقی واقعات بھی کوئی تھیٹر سمجھتے ہیں، کوئی فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں اس کے اوپر تیسرا قاتلانہ حملہ ہوا، صدر کے اوپر حملہ آور گرفتار ہوا، اعترافی بیان بھی ہے، لیکن 24% امریکیوں نے تو صاف صاف کہہ دی یہ تو اسٹیٹ ڈرامہ ہے بھائی۔ 32% نے کہا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ 42% جو اس کی حمایت میں تو نے کہا جی نہیں جی ہوا ہے، یعنی 4 میں سے 1 امریکی تو ٹرمپ پر قاتلانہ حملے بھی نہیں مانتا۔ اس کا جو روزانہ کی بنیاد پہ جو جھوٹ ہے، متضاد بیانات ہے، اعتماد اور کریڈیبلٹی ختم ہوگی، میڈیا سمیت، ان کی ایجنسیوں کی سمیت۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ امریکی کیوں نہیں مانتے۔ پاکستان میں تو الیکشن میں نے دھاندلی آپ سنتے رہتے ساری زندگی سنیں۔ امریکہ میں 2016 سے کام شروع ہوا، پہلا الیکشن 2016 کا، جس میں روس نے ٹرمپ کی مدد کے الزام لگا، اس کے اوپر انتخابات CIA نے لگائے، میڈیا نے کہا، لیکن جو تحقیقات میں وہ غلط نکلے۔ اب CIA، میڈیا اور امریکی حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی۔ پھر 2020 کے الیکشن میں بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر الزام لگا کہ جو کاروباری رابطے ہیں، لیپ ٹاپ اس کا پکڑا گیا، اس میں سے میڈیا، CIA سب نے کہا جی انفارمیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اعتماد عوام میں ٹوٹا۔ پھر یہ جو کورونا میں ہوتا رہا، کبھی اصلی کبھی نقلی، کبھی بائیڈن کبھی ٹرمپ، کبھی وہ سارے لگے رنگ برنگے بیانات، عوام ابھی تک اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر ٹرمپ پہ قاتلانہ حملے بھی کوئی نہیں مانتا، ایپسٹین کیس آئے، وہ دیکھیں کم عمر بچیوں کے اسکینڈل آئے، اور پھر جیل کے اندر جیسے جیفری ایپسٹین مارا گیا وہ سارے کہتے ہیں تو ڈرامہ ہے، کوئی مانتے ہی نہیں، سرکاری خودکشی سے قرار دیا سرکاری سطح پہ۔ اب ٹرمپ جب بھی یہ کہتا ہے میں دنیا کی 8 جنگیں بند کروا چکا ہوں، انڈیا کے جہاز اتنے گرے، یا میں نے وہاں شہباز شریف کے کہنے پہ 3 کروڑ لوگوں مرنے سے بچایا، تو لوگ آگے سے ہنستے ہیں، جھکتے لگاتے ہیں۔ جیسے آج اس نے کہا میرا نائب صدر وزیر خارجہ بڑی آئیڈیل ٹیم ہے، لوگ کہا سر یہ لوگ آئیڈیل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں امریکہ ترقی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اندازہ کرو
آگے سے لوگ بلکہ غلیظ زبان استعمال کرتے 73 دن کے بعد امریکہ میں پیٹرول $5 فی گیلن پر پہنچنے لگے. گھروں کی قسطیں, خوراک کی قیمتیں, اوپر سے جنگ بندی کے روز مذاکرات ناکام, آبنائے ہرمز بند. 61% امریکی تو اسے تاریخ کی غلطی کہہ رہے ہیں. 55% ٹرمپ کے اپنے سپورٹر اسے پیٹرول کی قیمتوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو اب نومبر کے جو 5 مہینے اس کے رہ گئے ہیں الیکشن کے, ٹرمپ کی پارٹی اس وقت منظر عام پہ نظر ہی نہیں آ رہی. ڈیموکریٹس دوبارہ کانگریس میں اور ہاؤس میں اگر اکثریت لیتے ہیں تو پھر ٹرمپ کا مواخذہ, غداری کا کیس, فراڈ کا کیس, اور یہ تفتیش شروع نہیں ہے. اس میں وینزویلا کی جنگ ہے, ایران کی جنگ ہے, امریکیوں سے جھوٹ بولنا ہے, اسٹاک مارکیٹ کی خبریں. اس کے اوپر اتنے خطرناک کیسز ہیں ایپسٹین فائلوں سمیت کہ ایک بھی سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے تو بچنا ناممکن ہے. اور اگر یہ بچ گیا فرض کریں تو جنہوں نے اس کا تعاون نہیں کیا وہ نہیں بچیں گے. اور اس میں آ گئے اس پاکستان کے اوپر سے ہاتھ سیدھا. ویسے تو دیکھیں پیغام رسانی اور مذاکرات چاہیے, نام یہ لگا رہے ہیں ہم غداری کا. انٹیلیجنس اداروں کی ان کے الزامات ہیں. CNBC نے خبر دی ہے کہ ایران کے جو فوجی جہاز بچ گئے وہ نور خان ایئر بیس پہ تھے, جس میں ان کا جاسوسی کا RC-1 جہاز تک پاکستان میں موجود تھا. فضائیہ کے اور مسافر جہاز افغانستان میں بھی منتقل کیے گئے اور پاکستان میں یہ بچ گئے, جس پر ٹرمپ کو بڑا غصہ ہے کہ یہ کیسے ہوا, انہوں نے ہماری ساری رپورٹیں غلط کر دی. تو ابھی تو پیغام رسانی اور مذاکرات کی وجہ سے ہاتھ ہلکا رکھا. یہ معاملہ ختم ہونا ہے, ہاتھ ان کے اوپر سیدھا ہونا لازمی ہے, یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ دیکھیں یہاں تو حالات پاکستان میں اس لیول پر ہیں کہ کسی پر ہلکا سا جھٹکا کافی ہے. آگے آنے والے دنوں میں تو دیکھیں اسرائیل بہت بڑا خطرہ ضرور ہے. وہاں امریکہ کے اندر یہ بھی معاملہ بہت بڑا بن چکا ہے. وہاں ان کی عبادت گاہیں اسرائیل میں جو ہیں وہ بڑی سخت خطرے میں ہیں. اور دیکھا جائے تو امریکی حکومت, تو دیکھیں سائفر کے ذریعے بائیڈن نے بھی پاکستان میں جو حکومت گرا کے, جیسے یوکرین کی حکومت میں بھی نیا سکینڈل آیا, بغیر الیکشن میں جیتے غیر منتخب لوگ وہاں $350 ارب جنگ کے کھا گئے اور روس کی جنگ بھی بند نہیں ہونے دے رہے. یہ وہی ہیں وہاں کے جیسے ہمارے نہ معلوم ہے. پاکستان میں جیسے مشرف, ضیاء الحق اور یہ جرنیل پاکستان میں کھا گئے تھے جنگوں میں, وہاں یوکرین میں بھی کھا گئے. جیسے PDM کی حکومت نے عمران خان کے پہلے 4 مہینوں میں جو $17 ارب رکھے تھے وہ فارغ کر کے دیوالیہ تک پہنچا دیا. تو ویسے تو بائیڈن ہو, ٹرمپ ہو, آپ کو پتہ ہے کام وہی ہے, داؤ ان کے چلتے نہیں. ورنہ یہ افغانستان ہو, عراق ہو, لیبیا ہو, شام ہو, جب بھی وہاں جنگ لگائی جائے اس کے بعد نکلتے ہیں تو وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں, سول وار شروع ہوتی ہے. ایران میں یہ نہیں ہوا, یہاں انہوں نے ساری قیادت, فوجی قیادت اور سویلین قیادت شہید کی, اور وہاں اختلافات تھے لوگوں میں, 20% لوگ مخالف بھی تھے, لیکن جنگ لگی تو لوگ سارے جڑ گئے. جنگ نے ایران کو جوڑ دیا. اور یہی اگر امت مسلمہ بھی اگر اس وقت جڑ جائیے, ایران, سعودی عرب, ترکی, پاکستان, تو یقین کریں جو آئندہ آنے والے سالوں میں اسرائیل سے خطرہ ہوگا, یہ یاد رکھیں آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ایک دوسرے کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی کام پاکستان میں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ یہ چیز سوچے, اللہ کرے پیغام نے پہنچے کہ سدا پاکستان پر یہ بادشاہ تو نہیں رہیں گے, بدلیں گے تو ضرور. آنے والے وقت میں کون رہے گا کس کو کیا پتہ ہے. فیلڈ مارشل کو ساری زندگی کوئی آب حیات پی کر تو نہیں آئے ہوئے, انہوں نے جانا تو ہے. جب یہ جائیں گے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, کوئی نیا آرمی چیف ہوگا, جو نئی حکومت ہوگی, کوئی بھی جماعت ہو, تو پر یہ جو حالات ہیں یہ کس طرح سنبھلے جائیں گے. یہ اسی لیے کوشش کرتے ہیں ملک میں لمبا نظام, اور یہی سے طاقت کا نظام بھی کرتا ہے. آپ سٹڈی کریں تاریخ کبھی, یہ تاحیات استثناء کیوں مانگتے ہیں, کہ انہیں پتہ ہے کہ حالات بدلتے ہیں. خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں صبح کچھ اور ہوتا ہے, شام تک سب کچھ بدل جاتا ہے. یہ آصف زرداری کو ابھی ذہنی مریض, بیمار اور بوڑھا کہہ کے سائڈ پر ہونے کے لیے تیار کر رہے تھے. یہ محسن نقوی کی شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, سمجھانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں تاحیات استثناء آپ کو ملا ہوا ہے, کیسز آپ کے اوپر بنے گے نہیں, آپ خاموشی سے صحت کے نام پہ استعفیٰ دے کے نکلیں. جو 28ویں ترمیم ہم نے کروانی ہے, صدر مملکت بنانا ہے, اس میں ایسی شکیں ڈالنی ہے. 26ویں 27ویں جیسے منظور کروائی, ہمیں ایسا صدر چاہیے جس کی دنیا میں بات مانے, لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات, اس کے پاس فیصلوں کا اختیار ہو. دنیا میں جب بھی تعریف ہوتی ہے جی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل, شہباز شریف اور فیلڈ مارشل, وہ چاہتے ہیں ایک نام آئے, صدر پاکستان. لیکن زرداری نے ابھی تک اطلاع دی ہے, لٹنے سے انکار کیا ہے. اجلاس آج اس نے بلایا ہے, یہ محسن نقوی کو لے کے گئے ساتھ, کے محسن نقوی اس کو منا لے گا, زرداری سے بیٹا کہتا ہے, لیکن زرداری نے اپنی اصلی بیٹے کی سیاست بھی دیکھنی ہے. پھر اسی وجہ سے سیاسی تبدیلی, یہ جو دیکھیں 9 جون بڑی اہم تاریخ کیوں بنتی جا رہی ہے, کہ زرداری کی ٹھگی آپ کو پتہ ہے, دنیا کے حالات آپ کو پتہ ہیں, خلیجی ممالک اور امریکہ میں اس ایران کی جنگ کی وجہ سے اتحاد ٹوٹے اور بنے ہیں. تو پاکستان میں حالات کیسے نہیں بدلیں گے ایران کی جنگ کے بعد. اتنے بڑے معاملے میں کس اتحاد میں جانا ہے, چاہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان میں سے مائنس تو ہوں گے لازمی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اب یہ جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے, جس طرح محمود اچکزئی پارلیمنٹ میں اچانک بولتے ہوئے نظر آئے, خان کی ملاقاتوں پہ پابندی کے بعد پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا بات نہ بنی تو پھر گلہ نہ کیجیے گا, ہنگاموں کی طرف جائیں گے. آپ نے اگر ایسا فیصلہ کیا, یہ کسے کہہ رہے ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے, کہ اگر تو تقریر ایسی کبھی نہ کرتے وہ. پھر سہیل آفریدی صوبائی اسمبلی اڈیالہ جیل جانے کی باتیں ہیں, قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین بھی یہ 3 سالوں میں پہلی دفعہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, جنہیں روز کہا کہ اڈیالہ جیل چلو, اڈیالہ جیل چلو, نہیں جاتے تھے, اب جانے پر تیار ہیں. ابھی تک گئے نہیں ہے, ابھی وہ پتہ چلے گا.
پھر ان کے ساتھ ادارے میں اچانک مدد بھی اسی طرح ہی آتی ہے. یاد رکھیں کوئی اقتدار کے نام پہ اربوں خربوں ڈالرز کی کرپشن پہ اپنی باری بھی انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ کچھ سوتیلے ہیں, ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کریں. تو یہ ہوتا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ لکھی ہوئی ہمیشہ. اور تحریکیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب بیرونی حالات اور اندرونی حالات میں تبدیلی آئے. اور یہی وہ تبدیلی ہے جس میں حالات آپ معیشت کے حوالے سے دیکھیں, امن و امان کے حوالے سے دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں, ملک کے اندر حکومت سے, تو یہ سب کچھ سازگار ہے. ایسے ہی حالات میں تحریکیں چلتی ہیں. دیکھیں 30 جون کا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں 9 جون تک ساری قانونی کارروائی مکمل کرنی ہوتی ہے. اجلاس جو آج بلایا گیا اس لیے زرداری کی کوشش ہے کسی طرح یہ 28ویں ترمیم ٹال دے. نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہونی ہی ہونی ہے. اور پھر اب ان کے پاس راستہ یہی ہے کہ تحریک انصاف اٹھے اور ڈٹ کے اٹھے. علامہ راجہ ناصر عباس کی تقریر, محمود اسقزئی کی تقریر, اڈیالہ جیل کے باہر اب جو اکٹھ ہوگا, کیونکہ زرداری کہہ رہا ہے میں مائنس نہیں ہوں گا, شہباز شریف مائنس کیوں نہ ہو, ورنہ پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم, وہ والا معاملہ ہو. یہاں پہ حالات تو پاکستانی عوام کے 1 کروڑ عوام بے روزگار ہے, 45 سے 55% لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. بجلی, گیس, پیٹرول کی مہنگائی, آپ کو پتہ ہے پاکستان خطے میں تو چھڑیں دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں صرف پیٹرول میں 61% مہنگائی ہے, باقی آپ خود اندازہ کریں. عدلیہ کے حالات بھی آپ جانتے ہیں. اب جو اس میں سب سے بڑی خبر یہ آپ کے پاس, اور یاد رکھیں جو حقائق ہے کہ خان آج بھی الحمدللہ ناٹ آؤٹ کریز پر موجود ہے. بے شک اس وقت بالنگ اینڈ پہ کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف والے ایک سنگل لے کے اس کو لے کر آئیں ذرا بیٹنگ والے اینڈ پہ. خان کا کام ہے قیادت, یقین کریں یہ صرف سنگل لے لیں, ایک دفعہ دوڑ کے ادھر پہنچ جائیں. باقی خان جانے وہ جانے, باؤنسر مارے, بیمر مارے, خان خود فل ٹاس بنا لے گا. تحریک انصاف بس جرت کرے آج یہ 22 قدم کی پچ کسی طرح کراس کر لیں. انہیں خان اس ملک کو بھی اور پورے اس تحریک کو بھی سب کچھ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دے گا. چوروں ڈاکوں سے انشاءاللہ نجات بھی دے گا. اور جو ناممکن کہتے ہیں نا کچھ چیزیں, ان کا نون الف نا ختم ہونا بھی اللہ کا کام ہے, وہ بھی انشاءاللہ مدد کرے گا. جیسے کورونا میں کی اور ورلڈ کپ میں کینسر, بڑی لمبی کامیابیوں کی لسٹ ہے. تو اس لیے پاکستانی تگڑے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ ہونے دیں. انشاءاللہ حالات بدلیں گے. دیکھیں آپ کو کچھ عرصے بعد خدا کی قسم یہ یاد بھی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا رہا, صرف انہیں یاد رہے گا جن کے ساتھ ہوا. باقی لوگوں ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے, ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ آپ بھول جائیں گے جب آپ کو ایک دم اچانک سب کچھ ٹھیک نظر آئے گا, آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایسا کبھی ہوا بھی تھا. یہ ساری باتیں آپ کو تاریخ نظر آئیں گی. تو انشاءاللہ یہی دنیا کا دستور ہے, یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اس میں جو ہے وہ خیر و عافیت ہو, بچت ہو جائے, کوئی بڑا نقصان نہ ہو. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.